नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबरार अहमद संधू हूँ और मैंने काज़ियत क्यों छोड़ी कि एक नई एपिसोड के साथ मुख्तलिफ दलाइल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है, जो मिर्ज़ा साहब के ज़िंदगी पर और ज़िंदगी को समझने के लिए इंतहाई अहम टॉपिक है। क्या मिर्ज़ा साहब ने किसी उस्ताद से कुरान और हदीस पढ़ा था? क्या मिर्ज़ा साहब मदरसे में तालीम ली थी? इस सवाल को लेके मैं आपके सामने कुछ हवालाजात पेश करूंगा और मिर्ज़ा साहब का कहना यह है कि मैंने कभी किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा। कुरान और हदीस, कुरान का जो तशरीहात हैं जो मिर्ज़ा साहब ने की, वो अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट सिखाई थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने वाज़ह करता हूँ। सबसे पहले मैं इधर एक असूल जो है कुरान पाक में लिखा वो बयान कर दूँ। सूरह अल इमरान आयत नंबर 161, जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कभी नहीं हो सकता कि पैगंबर खयानत करें और खयानत करने वालों को क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज़ खुदा के रूबरू ला हाज़िर करनी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता कि पैगंबर, नबी, रसूल कभी खयानत करें। मिर्ज़ा साहब का दावा था कि मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, ज़िल्ली, बुरूज़ी, शरीती, उम्मती नबी हूँ। मुख्तलिफ किस्म के दवाजात थे। इस पर मिर्ज़ा साहब को चेक करते हैं कि क्या वाकई ही मिर्ज़ा साहब किसी उस्ताद से नहीं पढ़े थे। सबसे पहले मैं ये एक हवाला पेश करता हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 393 और 394। अयामुल सुलह किताब का नाम है, आपके सामने हवाला मौजूद है। इस वजह से कि उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत असर करेगी, महदी कहलाएगा, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महदी थे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है ववजदका दालन फहदा। इसकी तफसील ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों की तरह ज़ाहरी इल्म किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा था, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकतबू में बैठे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी उस्ताद से तमाम तौरात पढ़ी थी। गर्ज़ इसी लिहाज से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, खुदा आप ही उस्ताद हुआ और पहले पहल खुदा ने ही आपको इकरा कहा, यानी पढ़, और किसी ने नहीं कहा। इसलिए आपने हास खुदा के ज़ेर तरबियत तमाम दीनी हदायत पाई और दूसरे नबियों की दीनी मालूमात इंसानों के ज़रिए से भी हुए। सो आने वाले का नाम जो महदी रखा गया, सो इसमें ये इशारा है कि वो आने वाला इल्म दीन खुदा से हासिल करेगा और कुरान और हदीस में किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं होगा। तवज्जो से सुनना है। और क्या? कुरान और हदीस में किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं होगा। सो मैं हल्फन कह सकता हूँ, मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ, कसम खाता हूँ। सो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरा हाल यही हाल है। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है या किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। बस यही महदवियत है जो नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहाज पर मुझे हासिल हुई है
اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں، اور جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والے مہدی کہلائے گا، اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی، لہذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کہلائے گا۔ یہ مرزا صاحب اپنی طرف سے چونچو کا مربع بنا رہے ہیں۔ تو لیکن جو مین بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میرا ٹاپک ہے، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے ایک سبق بھی قرآن و حدیث کا نہیں پڑھا، اور کہتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ نہیں جی، یہ حوالہ انتہائی دلچسپ ہے۔ آگے چلتے ہیں، مرزا صاحب کے جھوٹ کو ذرا پکڑتے ہیں، واضح کرتے ہیں ہماری دوستوں کے سامنے۔ اگلا حوالہ یہ ہے جی، کتاب کا نام ہے حیات احمد، صفحہ ہے اس کا 80 اور 81۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد 13 میں صفحہ 180 تا 182 میں حاشیے کے اندر بھی یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دو حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ اوپر جدھر پیلے رنگ سے مارک کیا گیا ہے ادھر سے پڑھتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ۔ جب میں 6-7 سال کا تھا، یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، کون سی؟ کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 180، اس کے حاشیہ میں 180 سے شروع ہوتا ہے اور 182 تک جاتا ہے۔ اس کے بعد حیات احمد جو مرزا صاحب کی زندگی پہ لکھی گئی تھی، اس کا 81 نمبر صفحہ 80 سے شروع ہوتا ہے اور 81 پہ ختم ہوگا۔ یہ حوالہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ حالانکہ ادھر کہنا چاہیے تھا مرزا صاحب کو کہ فارسی خوان معلم میرے لیے استاد رکھا گیا، لیکن شیزوفرینیا کی وجہ سے غرور اتنا تھا، متکبر اتنے تھے کہ استادوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، ان کو بھی نوکر کہہ رہے ہیں۔ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں۔ پچھلے حوالے میں کیا کہا؟ میں نے کبھی ایک سبق بھی کسی سے نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام استادوں سے پڑھے، اور خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ جیسے ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پڑھایا، علم سکھایا، اسی طرح مجھے بھی سکھایا۔ کیونکہ مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ بعثت ہوں۔ توجہ کے ساتھ پھر حوالہ میں پڑھتا ہوں شروع سے۔ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر قریباً 10 برس کے ہوئی تو ایک عربی خوان مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ لیں جی، عربی سیکھنے کے لیے بھی استاد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تہم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض
طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں، اور فن طبابت یعنی حکیم تھے، حکیم بھی حکمت بھی سیکھی مرزا صاحب نے۔ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔ ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں اس دنیا میں نہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے۔ لو جی، اس حوالے میں مرزا صاحب کے 3 استاد ثابت ہو گئے۔ صرف نحو کی کتابیں، منطق کی، حکمت کی، طبابت کی کتابیں مرزا صاحب اپنے استادوں سے سیکھتے رہے۔ اور پچھلا حوالہ جو میں نے پیش کیا اس پر کیا جھوٹ مارا، کیا جھوٹ بولا؟ یہ روحانی خزائن جلد 13 کا حوالہ ہے، یاد رکھیے، صفحہ نمبر 180 تا 182۔ اور جو پچھلا حوالہ جدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا، وہ روحانی خزائن جلد 14 ہے، یعنی یہ پہلے صفحہ لکھا تھا، یہ جو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور اگلی کتاب میں لکھتے ہوئے بھول گئے کہ میں نے تو پچھلی کتاب میں اپنے اتنے اساتذہ کا ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ آگے چلیے۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 541، حصہ سوئم، اور اس کا روایت نمبر ہے 553 553۔ یہ وہی کتاب ہے جو مرزا صاحب کے بیٹے نے مرزا صاحب کی زندگی پر مختلف روایات جمع کی۔ یہ روایت نمبر ہے 553۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح، یعنی مرزا صاحب کی بات ہو رہی ہے، حضرت مسیح کو قرآن مجید کے بڑے بڑے مسلسل حصے یا بڑی بڑی صورتیں یاد نہ تھیں۔ بے شک آپ قرآن کے جملہ مطالب پر حاوی تھے، مگر حفظ کے رنگ میں قرآن شریف کا اکثر حصہ یاد نہ تھا۔ ہاں، کثرت مطالعہ اور کثرت تدبر سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی مضمون نکالنا ہوتا تو خود بتا کر حفاظ سے پوچھا کرتے تھے کہ اس معنی کی آیت کون سی ہے، یا آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ دیتے یا پھر فرماتے کہ جس آیت میں یہ لفظ آتا ہے وہ آیت کون سی ہے۔ لو جی، مرزا صاحب کا جو مرید تھے، مرید خاص ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب، ان کی گواہی آ گئی۔ گواہی کا مزہ تو تب آتا ہے جب گھر سے ہی آ جائے، جب ان کا ساتھی بیان کرے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ مرزا صاحب کو قرآن کے حصے یاد نہیں تھے، قرآن کی مختلف صورتیں یاد نہیں تھیں۔ ساتھ حفاظ کا ٹولہ رکھا ہوا تھا کہ جدھر ضرورت پڑتی تھی ان کو اردو میں پوچھ لیتے تھے کہ اس آیت کا حوالہ دیں، تو وہ حفاظ آگے سے پوری مکمل صورت پڑھ دیا کرتے تھے۔ اتنا علم تھا۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ مجھے قرآن پاک جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا، اسی طرح مجھے بھی سکھایا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے جاتے ہیں۔ یہ جو مرزا صاحب نے صاف شفاف جھوٹ بولا، اس پر مرزا صاحب کا جھوٹے کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ بھی میں آپ کو مرزا صاحب کا ہی فتویٰ مرزا صاحب پہ ہی لگاتے ہیں، پھر ہی مزہ آئے گا۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 215 کی قتل وحی، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا ایک برابر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 231 چشمہ معرفت، کیا لکھتے ہیں مرزا صاحب؟ توجہ! ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ جی بالکل مرزا صاحب، آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں میں کہ جھوٹا شخص کبھی اگر وہ ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی باتوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ منافق بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کا جھوٹ
میں نے قادیانی دوستوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ کس طرح آپ نے پہلے دعویٰ کیا کہ میرا کوئی استاد نہیں، میں حلفاً کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے حوالہ پیش کیا کہ آپ ہی کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے 3 استاد تھے، ان سے میں نے قرآن پاک سیکھا، عربی سیکھی، منطق کی کتابیں پڑھیں، نحو کی کتابیں پڑھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 406 ایام الصلح کتاب کا نام ہے۔ برہین احمدیہ سے لے کر آج تک جس قدر متفرق کتابوں میں اسرار اور نکات دینی خدا تعالیٰ نے میری زبان پر باوجود نہ ہونے کسی استاد کے جاری کیے ہیں، اور جس قدر میں نے عربیت میں باوجود نہ پڑھنے علم ادب کے بلاغت اور فصاحت کا نمونہ دکھایا ہے، اس کی نظیر اگر موجود ہے تو کوئی صاحب پیش کرے۔ ادھر بھی اپنی تعریفیں کہ میرے جیسی کوئی عربی نہیں لکھ سکتا، یہ فصاحت و بلاغت اگر کسی میں ہے تو دکھائے۔ لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ کس طرح مرزا صاحب اپنے استادوں سے عربی بھی سیکھی، نحو منطق کی کتابیں پڑھیں، اور ادھر بے شرمی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ قادیانی دوستو، الفاظ صحت ہے بالکل، لیکن آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حوالہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں براہین احمدیہ سے لے کر آج تک جس قدر متفرق کتابوں میں اسرار اور نکات دینی خدا تعالیٰ نے میری زبان پر باوجود نہ ہونے کسی استاد کے جاری کیے ہیں، جس قدر میں نے اپنی عربیت میں باوجود نہ پڑھنے علم ادب کے بلاغت اور فصاحت کا نمونہ دکھایا، اس کی نظیر اگر موجود ہے تو کوئی صاحب پیش کرو۔ بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ وہی سیرت المہدی روایت نمبر 104 صفحہ 82 بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے، یہ مرزا صاحب کے بڑے خاص مرید تھے، کہ حضرت مسیح یعنی مرزا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری جتنی عربی تحریریں ہیں یہ سب ایک رنگ کی الہام ہی ہے، کیونکہ سب خدا کی تائید، خدا کی خاص تائید سے لکھی گئی ہیں۔ فرماتے تھے بعض اوقات میں کئی الفاظ اور فکرے لکھ جاتا ہوں مگر مجھے ان کے معنی نہیں آتے، پھر لکھنے کے بعد لغت دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے۔ نیز مولوی صاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب عربی کتابوں کی کاپیاں اور پروف حضرت خلیفہ اول، یہ خلیفہ اول تھے حکیم مولوی نور الدین صاحب، یہ اصل میں ماسٹر مائنڈ تھے مرزا صاحب کے سارے دعویٰ جات کے، اور پروف حضرت خلیفہ اول اور مولوی محمد احسن صاحب کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ اصلاح ہو سکے تو کر دیں۔ حضرت خلیفہ اول تو پڑھ کر اسی طرح واپس فرما دیتے تھے، لیکن مولوی محمد احسن صاحب بڑی محنت کر کے اس میں بعض جگہ اصلاح کے طریق پر لفظ بدل دیتے تھے۔ مولوی شیر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح نے ایک وقت فرمایا کہ مولوی محمد احسن صاحب اپنی طرف سے تو اصلاح کرتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا لکھا ہوا لفظ زیادہ برمحل اور فصیح ہوتا ہے اور مولوی صاحب کا لفظ کمزور ہوتا ہے، لیکن میں کہیں کہیں ان کا لکھا ہوا لفظ بھی رہنے دیتا ہوں تا ان کی دل شکنی نہ ہو کہ ان کے لکھے ہوئے سب الفاظ کاٹ دیے ہیں۔ خاک سار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح کا قاعدہ تھا کہ عربی کتب کی کاپیاں اور پروف سلسلہ کے علماء کے پاس یہ کہہ کر بھجوا دیتے تھے کہ دیکھو کوئی اصلاح ہو سکے تو کر دو۔ لو جی، کتاباں لکھ کے مرزا صاحب کہاں بیچتے تھے؟ ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ میری ساری کتابیں الہامی تھیں، دوسری اپنے ہی مریدوں کو بیچتے تھے، عربی کے بڑے استادوں کو، تو وہ لکھ کے سیدھا کر دیتے تھے، کچھ الفاظ کو وہ بدل دیتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ مکتوب نمبر 10 ہے مکتوبات احمد جلد اول صفحہ نمبر 320۔ یہ کافی لمبا خط ہے لیکن مین جو چیز ہے وہ آپ کو پڑھانی ہے، وہ پیلے رنگ کا جو مارک کیا گیا ہے ادھر سے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کی معلومات حدیث میں بہت وسیع ہیں،
یہ عاجز ایک امی اور جاہل آدمی ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت، نہ علم، نہ لیاقت، غرض کچھ بھی چیز نہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک امر تھا اور قطعی اور یقینی تھا، اس عاجز نے پہنچا دیا۔ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کہ احادیث کی معلومات بالکل اس میں مرزا صاحب امی اجڑ جاہل آدمی ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت، نہ علم، نہ لیاقت، مطلب عبادت بھی نہیں کرتے، غرض کچھ بھی چیز نہیں۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے عملی دوستو۔ اگر اب بھی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، جیسے ایک کبوتر کسی بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے کہ میں اس کو نظر نہیں آ رہا، اور بلی آتے ہی ایک جپٹے سے اس کا کام تمام کر دیتی ہے، اسی طرح آپ بھی بالکل سچ واضح ہو جانے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لیکن قادیانیت ایک ہی جپٹے میں آپ کے ایمان اور آپ کے آنے والی نسلوں کے ایمان پر جپٹا مار چکی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی ایمان دل میں آج بھی ہے، واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں آپ، تو یہ جھوٹ جو مرزا صاحب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن میں ایک فتویٰ مرزا صاحب کا اپنا تھا کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی دوسری باتوں پر یقین نہیں رہتا۔ جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور میں حلف یہ قسم دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں، اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح مرزا صاحب مختلف استادوں سے پڑھے ہیں۔ اور اس آخر پہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قادیانی دوستوں کو توفیق دے کہ وہ میرے حوالہ جات کو جا کے alislam.org پہ چیک کریں، یا کسی بھی لائبریری میں اپنی عبادت گاہ میں جائیں، ادھر اپنی لائبریری میں میرے حوالہ جات کو ضرور چیک کریں، کیونکہ میں بھی جب قادیانی تھا تو میں کسی عالم کو سنتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ مولویاں نے آپ کتاباں بنائی ہیں، کہ مولویوں نے خود کتابیں بنا لی ہیں مرزا صاحب کی، اور یہ وہ پڑھ پڑھ کے دکھا رہا ہے، لیکن حقیقت بھائیو ایسی کچھ بھی نہیں۔ یہ مرزا صاحب کی کتابیں ہی ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور جو دوسرے علماء کرام آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں دیکھی روحانی خزائن کی جو کسی مولوی نے چھاپی ہو۔ آپ بھی اپنی تحقیق کر لیں، انشاءاللہ تعالی حق آپ پر واضح ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو تمام قادیانیوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔